वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम आजकल का मौसम देखें तो सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो हो चुका है। बारिशें नहीं हुई जिसकी वजह से खुश्क जो है वो सर्दी पड़ रही है और जो वबाई अमराज हैं, मौसमियाती बीमारियां हैं, वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो जन्म ले रही हैं। ऐसे में ही अगर हम निमोनिया की बात करें तो निमोनिया के केसेस इनमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी कौम की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का वतीरा ये है कि जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, कोई एपिडेमिक आता है, कोई पेंडेमिक आता है, होता क्या है कि अद्वियात जो हैं वो शॉर्ट होने लग जाती हैं और उनको ब्लैक में फ़रोख्त किया जाने लगता है और नाजायज़ मुनाफा जो है वो कमाया जाने लगता है। ऐसे में ही अगर हम निमोनिया की बात करें तो आजकल निमोनिया के बहुत ज़्यादा केसेस हैं और निमोनिया की जो वैक्सीन है वो मार्केट से गायब हो चुकी है। जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वो ब्लैक में ये वैक्सीन जो है अनफॉर्चुनेटली उसको सेल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो अल्टीमेटली बर्डन आ रहा है या जो जलीलो ख्वार लोग हो रहे हैं वो आम आवाम है। सो इस पर हम बात करेंगे कि इसकी शॉर्टेज की क्या वजह है, क्यों इसको शॉर्ट किया गया है, ब्लैक में कौन लोग फ़रोख्त कर रहे हैं, प्लस हुकूमत ने क्या कोई अभी तक एक्शन लिया है या हुकूमत के कान पे अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सदर फार्मासिस्ट लीगल फोरम नूर महर साहब शो में मौजूद हैं। नूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो अगर हम पाकिस्तानी कौम का वतीरा देखें, ये कोई नई बात तो है नहीं कि अद्वियात को ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है या शॉर्टेज हो गई है। ऐसा पहले भी बहुत दफ़ा हुआ, कोविड में भी हुआ, डेंगू में भी हुआ। एक यहाँ पर बुखार कॉमन होने लगता है तो उसमें पैनाडोल जो है वो गायब हो जाती है। सो अब की बार निमोनिया है और निमोनिया की ही वैक्सीन वो गायब है, क्या वजह है इसकी? जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ये होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि दवा जो है ना वो इंसान की लाइफ सेविंग मेडिसिन ख़ास तौर पे उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना ये ऐसे ही है कि आप किसी को मारना चाहते हैं। तो ज़िंदगी दवाइयों पे खड़ी होती है। बाज़ लोगों की लाइफ लाइन जो है दवा होती है। तो अभी ख़ास तौर पे मतलब पाकिस्तान का दुनिया जो है ख़ास तौर पे इस तरह के वेरिएंट और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो नज़ला ज़ुकाम, जिस्म के दर्द और इस तरह की अलामतें जो बुखार, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है और आलमी इदारे भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे निमोनिया की जो वैक्सीन है पाकिस्तान में 3 बड़ी जो मल्टी नेशनल्स हैं ये इंपोर्ट करती हैं और पाकिस्तान में तकरीबन ये बाहर से इंपोर्ट जो है होती है। पाकिस्तान में होना तो ये चाहिए कि हुकूमत जो है, जो इंपोर्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनके साथ बैठे और इसका हल निकाले। लेकिन जब कंपनीज़ ख़ुद जाती हैं तो हुकूमत ने कमेटियाँ बनाई हुई हैं, कमेटी खेलते हैं। लेकिन तकरीबन कोई 1.5 साल से जो है पाकिस्तान में बड़ा सीरियस मसला है कि एलसीज़ नहीं खोल रही। वो बहाना ये किया जाता है कि जी डॉलर का मसला है, फ़लाँ मसला है। अब कंपनियों के पास तो बहाना आ जाता है कि वो जो एक दवाई की ज़रूरत है मार्केट में, उसका ख़ास लेवल जो है वो मार्केट में नहीं रखते। ड्रग एक्ट 1976 के तहत जो दवाइयों की इन्वेंट्री लेवल है वो मार्केट में अवेलेबिलिटी जो है वो इंपोर्टर्स का, लोकल मैन्युफैक्चरर्स का के लिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उन्हें सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 23 और 27 के तहत। लेकिन पाकिस्तान में जो है इसकी परवाह नहीं की जा रही। और आप ये देखें कि फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं पूरे पंजाब में सिर्फ एक है इस वक्त, ठीक है, शेख रशीद साहब। और बाकी जो है मैं समझता हूँ कि ड्राइव के आसम रऊफ साहब को इस पर इकदाम करने चाहिए और मॉनिटरिंग जो है। अभी ये जो वैक्सीन जो है निमोनिया की नहीं अवेलेबल, इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है का ना खुलना, एलसीज़ का ना खुलना। और ये जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन जितनी भी हैं इनकी 6 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो है हमारी स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ की वजह से और कुछ जो हमारे बैंक्स हैं जिन्होंने एलसी खोलनी होती है, कुछ हुकूमत का और कुछ उनकी बदमाशी जो है वो अरूज पर है। मैं समझता हूँ कि इतनी अब एक कंपनी है वो इंपोर्ट करना चाहती है एंटी कैंसर मेडिसिन्स, ठीक है, मुदब्बर फार्मा। तो वो अब क्या है कि स्टेट बैंक ने कहा है कि जी आप किसी ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है कैंसर की, आप किसी लिखवा के लाएं। अब वो कभी म्यू अस्पताल जाते हैं, कभी किसी अस्पताल जाते हैं,
تو وہ کبھی وہ بہانہ کرتے ہیں. مطلب ایک دوائی جو جان بچانے کے لیے ہے اس کو دوبارہ کتنی دفعہ لکھوائیں؟ جب ڈرائب نے اپروو کر دی ہے تو اس کو امپورٹ کرنے کا حل ہونا چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ LCs کا پرابلم ہے، باہر سے جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرنے دی جا رہی، ملٹیپل فیکٹرز اس میں انوالو ہیں، تو پھر بلیک میں کہاں سے فروخت کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں اب اس میں کیا ہے کہ 3 بڑی کمپنیاں ہیں، ایک فائزر ہے، نوارٹس ہے اور GSK ہے. ٹھیک ہے. اب فائزر کی جو ہے، اب میں برانڈ نیم نہیں لینا چاہتا، تو اس کا جو ہے کچھ حد تک کچھ علاقوں میں میسر ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا ہے، اس کی قیمت ہے 7,650 روپے، لیکن وہ جو مہیا کی جا رہی ہے 14,000 روپے تک بھی بلیک میں، کچھ ایریاز میں وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مل رہی ہے بلیک میں ڈبل قیمت پہ تقریباً. تو اب بات یہ ہے کہ تو یہ اس کی آڑ میں جو ہے ناجائز منافع کون کما رہا ہے؟ فارماسسٹ ہی کما رہے ہیں نا؟ نہیں، فارماسسٹ نہیں کما رہے. دیکھیں جو امپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری کم دوائی جو ہے وہ زیادہ ریٹ پہ مطلب بک رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سیلرز ہیں، ہول سیلرز ہیں اور کچھ ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں ان کی یہ ہے، اور کمپنیز کی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو 80 کے قریب پنجاب کے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، KPK کے جو ہے 40 کے قریب ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، وہ اور سندھ میں یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ ڈسٹریبیوشن پہ جائیں اور ان کو کہیں کہ بھی آپ عام آدمی کے لیے اویلیبلٹیز کو یقینی بنائیں. اور جو بڑی بڑی ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ پیڈس کے خاص طور پہ پریوینار جو ہے وہ نہیں مل رہی، تو اس کی جو اویلیبلٹی وہ یقینی بنائیں. لیکن کیا ہے، سارے معذرت کے ساتھ بھانگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، اور کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس میں اصل کلپریٹ کون ہے؟ اگر دیکھا جائے کہ اگر یہ بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے تو اس میں اصل مجرم کون ہے؟ اس میں اصل مجرم جو ہیں وہ صوبائی ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، جن کا کام ہے دوائی کی اویلیبلٹی کو یقینی بنانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی جو ہیلتھ منسٹر ہیں جاوید اکرم صاحب اور جمال ناصر ڈاکٹر صاحب، تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنے پرائمری سیکنڈری کی میٹنگ بلائیں اور ان کو جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کے سٹاکس کو چیک کریں، اور ڈرائب بھی اس سٹاکس کو چیک کرے، ڈرگ اتھارٹی جو ہے، اور اس کو یقینی بنائیں کہ بھائی اویلیبلٹی کیوں نہیں ہو رہی. اگر وہ دفتروں میں بیٹھے رہیں گے تو عوام تو ذلیل ہو رہی ہے، لوگوں کے بچے تو بیمار ہو کے مر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح اقدامات نہیں کرتے تو یہ مجرمانہ غفلت ہے. اس پہ جو ہے نا کوئی وہ جو ہے نا رعایت نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، فیڈرل ہیلتھ منسٹر ندیم جان صاحب کو اور CO ڈرائب کو فوری طور پہ ایکشن میں آنا چاہیے. اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ شارٹیج کب سے ہوئی ہے، کب سے یہ بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے، اس معاملے کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ جیسے سردی کا موسم بڑھا ہے نا، تو اس طرح کے انڈیکیشنز جو ہے، نمونیا بھی بڑھ گیا ہے. لوگوں کو عمومی طور پہ نزلہ، زکام اور خاص سر درد اور بخار. اصل میں دیکھیں ویکسینیشن نمونیا اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ بچے کو نہ ہو، خاص طور پہ بچوں کو خاص طور پہ نمونیا ہو ہی نہ. یہ پری جو ہے نا اس کا سارا کام ہے. لیکن اب کیا ہے کہ دوائی تقریباً کچھ 6 ماہ سے کافی شارٹ ہے. ٹھیک ہے. اب بہت کم مقدار میں منگوائی جاتی ہے، ڈیمانڈ سپلائی کا بھی کچھ ایشو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اویلیبلٹی نہ کی جائے یا اس میں کوئی خلل آئے. تو اسی چیز کا یہ جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں اسی کام کے لیے تو ہوتے ہیں. صوبائی حکومتیں جو ہیں حیثیت میں، اور وہ کیا کرتے ہیں بھائی، ان کا کام ہے نا مانیٹرنگ، ایویلیویشن. نہ وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں نہ ایویلیویشن کر رہے ہیں. اصل جو کام ہے ڈرائب کے پاس بندے ہی نہیں ہیں. نارملی اگر ہم دیکھیں کیا یہ نمونیا کے کیسز ہر سال اسی طرح سردی کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس سال جو ہے تھوڑا زیادہ ایوریج میں ہم کیوں فیلڈ میں رہتے ہیں. نارملی کتنی ویکسین جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے اس موسم کی اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں عمومی طور پہ جو خاص طور پہ بچوں کو پریوینار جو ہے اس کے جو پہلے 5 سال کی عمر میں ایک پروگرام کے تحت جو اچھی فیملیز ہیں وہ لگواتی ہیں، ایون کہ گورنمنٹ بھی خریدتی ہے. تو اس وقت گورنمنٹ نے بھی وقت پہ جو اپنے ویکسینیشن سنٹرز ہیں اس پہ اس کا ٹائملی جو ہے ویکسینز پروگرام کے تحت کافی جگہوں پہ تو ویکسین پروگرام صرف پولیو کی حد تک ہے. تو باقی جو چیزیں یعنی کہ اس وقت جتنے بھی حکومتی سرکاری ادارے ہیں یا سرکاری سینٹرز ہیں وہاں پر یا ہاسپٹلز ہیں وہاں پر یہ ویکسین جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نہیں ہے، اس لیے لوگ عوام جو ہے پریشان ہیں. لوگ کئی مریضوں سے ہمارا رابطہ ہوا. اچھا اب دیکھیں یہ خبریں جو ہیں یہ سامنے آنے لگ گئی ہیں obviously کہ یہ اس کی شارٹیج ہوئی ہوئی اور بلیک میں مہنگے داموں جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے. اس پر حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن لیا گیا ہے ابھی تک؟ ابھی تک کوئی ان کی نہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے
نہ ہمیں کوئی ایسے اقدامات ہوئے. ہاں ڈرائپ کے سی او عاصم رؤوف صاحب نے اپنے الرٹ ایک انہوں نے کہا ہے اپنے فیلڈ کے لوگوں کو, لیکن فیلڈ کے لوگ ان کے پاس ہے ہی نہیں. اب پورے پنجاب میں جب ایک انسپیکٹر ہوگا ایف آئی فیڈرل انسپیکٹر آف ڈرگز, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا, کہاں پہ وہ فیکٹریاں چیک کرے گا یا میڈیکل اسٹور چیک کرے گا؟ تو اس پہ جو ہے بڑے حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ ہنگامی ترین اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور ڈبلیو ایچ او کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ ڈرگ اتھارٹی کو جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور اقدامات کریں. ادروائز کیا ہوگا کہ بہت سارے بچوں کی خاص طور پہ اموات جو ہے ہو سکتی ہیں آگے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اس سچویشن کے آنے سے پہلے ہی میرے خیال میں حکومت کو اس پہ چاہیے کہ فوری طور پر ایکشن لے, اور جو اس چیز میں ملوث مجرمان ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, کیونکہ ہمارے یہاں پر یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, کوئی بیماری آتی ہے, سو ادویات جو ہے ان کی شارٹیج پیدا کر دی جاتی ہے تاکہ ناجائز منافع جو ہے وہ کمایا جائے. ابھی ہم ویوز شو میں ایک بریک شامل کریں گے. نور مہر صاحب ہمارے ساتھ ہی شو میں موجود رہیں گے. کووڈ کا ایک ویریئنٹ جو ہے, نیا ویریئنٹ, وہ بھارت سے اور کویت اور مصر میں جو ہے اس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں بھی اس کے کیسز آنے والے وقت میں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے یہاں پر اقدامات کیا ہونے کی ضرورت ہے اور کتنا خطرناک یہ ویریئنٹ ہے, اس پر بھی بات کریں گے نور مہر صاحب کے ساتھ, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز ابھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہیں گے کہ کورونا کے نئے قسم, نئے ویریئنٹ JN1 کے کیسز میں اضافہ ہونے لگ گیا ہے, اور کورونا کی نئی قسم کا پاکستان میں بھی پھیلنے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ابھی جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ بھارت سے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کویت سے ہوئے ہیں اور مصر سے ہوئے ہیں. کس قدر خطرناک یہ ویریئنٹ ہے, ہماری حکومت نے اس سے بچاؤ کے لیے کیا تیاری کی ہے, اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ شو میں موجود ہیں صدر فارماسسٹ لیگل فورم نور مہر صاحب. نور صاحب, ایک دفعہ پھر سے آپ کو اس سیگمنٹ میں خوش آمدید کہیں گے. پہلے ہم ایک اور موضوع پر بات کر رہے تھے, اب ہم ذرا کورونا پر بات کریں گے. سو پاکستان میں یہ اگر ہم اس ویریئنٹ کی بات کریں جس کو JN1 کہا جا رہا ہے, کتنا خطرناک یہ ویریئنٹ ہے اور پاکستان میں اس کے پھیلنے کے کتنے خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ڈبلیو ایچ او نے وارننگ جاری کی ہے پاکستان, کویت اور انڈیا. تو اب دیکھیں, میرے خیال میں ہمیں احتیاط کی جو عوامل ہیں, جو اقدامات ہیں, وہ فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور ویریئنٹ کی ایک لمبی تاریخ ہے جو پہلے بھی آتے رہے ہیں. آج سے بعض مانیٹر نہیں ہو سکے ہوں گے, 50 سال پہلے بھی, 100 سال پہلے بھی ایک بیماریوں کی لہر آتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اللہ خیر کرے اتنا پینک, یا ہمیں اپنا آپ کو جو ہے نا حد سے زیادہ ذلیل خوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں احتیاط کی ضرورت ضرور ہے, اور ہمارے اب گورنمنٹ نے اور ڈرائپ بھی اس پہ الرٹ ہو چکا ہے. صوبائی حکومتیں بھی اس پہ اقدامات کچھ سامنے آ رہے ہیں, وہ اس مانیٹرنگ کو بڑھا رہے ہیں. تو اس کو مزید جو ہے مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ خاص طور پہ ایئرپورٹس پہ جو آ رہے ہیں ان کی اسٹرکٹلی جو سخت قسم کی جو مانیٹرنگ ہے وہ ضروری ہے, اور خاص طور پہ ماسک کا جو ہے وہ ہمیں ایک ڈسٹینس جو ہے سوسائٹی میں, اور ماسک کا استعمال جو ہے نا بڑھانا پڑے گا. ویسے بھی لاہور میں خاص طور پہ جو سچویشن ہے موسم کی بھی, اور خاص طور پہ جو بہت سارے موسمی اثرات اور آلودگی جو ہے اس سے بچانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. لیکن عمومی طور پہ پاکستان میں ہم بعض چیزوں کا حد سے زیادہ ہوا کھڑا کر دیتے ہیں, ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اور بعض علامات ایسی, کیونکہ یہ موسم ایسا ہے تو اس میں نزلہ, زکام, جسم میں درد اور ناک کا بہنا, یہ ایک عام سی ایک ہوتی ہے روٹین ٹائم پیریڈ کے لیے. تو اس پہ جو ہے احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. ویسے بھی جو ہے بعض چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹنس جو ہے نا بعض چیزوں میں لازمی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ گیدرنگز کو ہم اتنے قریب سے کریں. ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا احتیاطاً جو ہے موسمی لحاظ سے. اچھا, اگر آپ نے سب سے زیادہ کہا ہے کہ ایئرپورٹس پر احتیاط کی ضرورت ہے, ہم نے دیکھا جب کووڈ بھی آیا تھا تو کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایئرپورٹ کے اوپر چیکنگ نہیں ہوتی تھی, وہ ایک سرسری سی چیکنگ یا وہ ایک ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتا تھا, اور جیسے جیسے وقت گزرا وہ چیکنگ بھی جو تھی وہ ماند پڑتی چلی گئی. سو آپ کو کیا لگتا ہے اب کی بار ایئرپورٹ پر کتنے مؤثر اقدامات جو ہیں, انتظامات
وہ ہونے کی ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ دیکھیں لوگ جب آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کو جو ہے مانیٹرنگ جو ہے ان سے پوچھنا چاہیے. خود دیکھیں سیلف ایک تو ہے کہ اگر کسی کو نزلہ زکام یا بخار اس طرح کی علامات ہیں تو ایئرپورٹ پہ ان کو تھوڑا سا علیحدہ کر کے ان کے ٹیسٹ جو ہے ایئرپورٹ پہ ہی کیے جانے چاہیے, اور پھر جو ہے ان کو بجائے کہ کوارنٹائن کریں یا دوسری چیزیں مسائل میں جائیں تو لوگوں کو خود بھی جو ہے سارا کام حکومت نہیں کر سکتی, اور لوگوں کو خود جو ہے والنٹرلی بھی اگر کسی میں اس طرح کے مسائل ہیں اور وہ باہر سے آ رہے ہیں خاص طور پہ یا اگر جا رہے ہیں تو انہیں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ یہاں سے نہ جائے اور باہر سے بھی نہ آئیں. تو یہ خاص طور پہ ایئرپورٹس پہ جو ہے نا احتیاطیں زیادہ کرنی چاہیے. لوگوں کو سیلف کوارنٹائن یا خود احتسابی جو ہے میں سمجھتا ہوں صحت کے معاملے میں بھی وہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں گے تو اپنا خیال ہو سکے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس کی بات کریں, کیونکہ جب سے کووڈ گیا ہے ابھی اسموک کی وجہ سے لوگوں نے شاید کچھ لوگوں نے چند ایک لوگوں نے ماسک کا دوبارہ سے استعمال کیا, ورنہ کوئی بھی جو ہے اب وہ اس طرح سے ماسک وغیرہ نہیں پہنتا. کس قسم کی احتیاط ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں احتیاط تو ٹھیک ہے, ماسک وغیرہ سب ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز جو ہے نا ہمیں جو نیچرل تھیراپیز ہیں, ہماری جو آرگینک چیزیں ہیں, ہمیں سوپز اور دیگر چیزیں جو ہیں ہمیں لینی ہیں, اور خاص طور پہ ایسی غذائیں جو خالص ہیں, دیسی دوائیں, بوسٹرز بیسیکلی جن سے جو ہماری ہیں امیونٹی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اور اگر ہم نے جو ہے سیلف ڈیفنس سسٹم ہمارا جو ہے طاقتور ہوگا تو ہمیں یہ جو وائرسز ہیں چیزیں ہیں اس طرح متاثر نہیں کریں گی. ہم کیونکہ پاکستان میں خاص طور پہ لاہور میں تو ہم بہت زیادہ ویسے بھی بہت ساری آلودگیوں کو چیزوں کو سہہ کے ہمارے لنگز اور چیزیں جو ہیں وہ ویسے تنگ پڑ چکے ہیں, اور ہماری جو سانس کا مسئلہ جو ہے ویسے بہت سارے لوگوں کو اس وائرس کے بغیر بھی جو ہے ابھی تک بہت سارے لوگ جو ہیں سانس کی بیماریوں کے ایوریج میں پاکستان میں لاہور میں خاص طور پہ اور اسلام آباد میں خاص طور پہ زیادہ ایوریج ہے, جو کہ اتنی نہیں ہونی چاہیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں دنیا جو ہے آرگینک چیزوں پہ جا رہی ہے, ہمیں بہت ساری چیزوں کا بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہربل میڈیسنز, فوڈ سپلیمنٹس, قوت مدافعت کی چیزیں جو ہے, ہومیوپیتھی کی چیزیں جو ہے استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمیں جو نیچرل تھیراپی اس کا حملہ obviously اس کے اٹیک سے یا obviously اس کے اثرات سے بچا اسی صورت میں جا سکتا ہے اگر آپ کی امیونٹی اچھی ہوگی. سو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھی غذا کا استعمال کرنا چاہیے, آرگینک فوڈ کا استعمال کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ obviously اپنی احتیاط حکومتی سطح پر جتنے بھی اقدامات ہیں وہ فوری طور پر لینے چاہیے تاکہ ہم اس ایک چیز کو جو ہے وہ ایوائڈ کر سکیں. بہت شکریہ نور مہر صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آپ سب کا آج کا دن کیسا رہے گا یہ بتانے کے لیے ایسٹرولوجر, ٹیرو کارڈ ریڈر آج میرے ساتھ شو میں موجود ہیں, اور آپ سب بھی شو میں لائیو کال کر کے اپنے مستقبل کا حال جان سکتے ہیں, آپ کے آنے والے دن کیسے رہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سو آپ شو میں لائیو کال کر سکتے ہیں. میرے ساتھ ایسٹرولوجر اینڈ ٹیرو کارڈ ریڈر ارج حماد شو میں موجود ہے. ارج, تھینک یو سو مچ اینڈ ہیپی نیو ایئر. ویسے تو آج سال کا تیسرا دن ہے لیکن آپ سے پہلے دن ملاقات ہو رہی ہے, سو اس لیے آپ کو نیا سال مبارک. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, ہم ایریز سے آغاز کر لیتے ہیں. تو ایریز کا آپ کیا کہتے ہیں, کارڈز آپ کی کیسا رہے گا آج کا دن؟ آج کا دن دیکھتے ہیں برج حمل والوں کے لیے کیسا رہے گا. 3 سے 4 کارڈز کی انرجی نکال کے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن ایریز والوں کے لیے کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں آج کے دن. تو ایریز والوں کو ایک تو نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے, کوئی نئی اپرچونٹی ان کے پاس آ سکتی ہے اور اس کو پراپرلی اویل کرنا ہے انہوں نے, ایریز والوں نے, اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے معاملات کو یہ اپنے تک رکھیں, کیونکہ جب بھی یہ کسی کو اپنے معاملات کے بارے میں بتائیں گے, اپنے کاموں کے بارے میں بتائیں گے, تو ان کے کام ہمیشہ جو ہیں وہ سٹک ہوئے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ کسی سے کاؤنسلنگ لیں, کسی سے گائیڈنس لیں کہ ان کو اپنے کاموں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 41 ٹائمز صبح اٹھ کر کام پہ نکلنے سے پہلے پانی پر دم کر کے پی لیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو نیگیٹیوٹی ہے یا جو ان کو بڑے عجیب و غریب قسم کے جو خواب آتے ہیں یا آ رہے ہیں تو وہ
ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। टॉरस के बारे में भी बता दें, टॉरस का आज का दिन कैसा रहेगा? टॉरस अर्थ साइन है और थोड़े से ज़रा स्टबन होते हैं, थोड़े से ज़रा ज़िद्दी होते हैं, लेकिन देखते हैं कि टॉरस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, क्या होने जा रहा है टॉरस वालों की लाइफ में। तो टॉरस वाले थोड़ा सा जो है वो अपना बहुत मसरूफ़ किस्म का दिन गुजारेंगे और नई नई मीटिंग्स, तीन बड़ी चीज़ें, तीन बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ टॉरस वालों के पास आती हुई नज़र आती हैं। बड़े कामों में हाथ मत डालिएगा और बड़े कामों में हाथ डालने से पहले किसी बड़े से ज़रूर मशवरा कीजिएगा कि क्या ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जेमिनी। जेमिनी एयर साइन है, बुर्ज जोज़ा, और देखते हैं कि जेमिनी वालों के लिए आज का दिन क्या चीज़ें लेकर आ रहा है जेमिनी वालों के लिए। तो जेमिनी वाले ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी का शिकार है, मायूस है कि मैं इतनी एफ़र्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं इतना काम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे उसका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी नहीं आता। देखें, जहाँ पे मायूसी होती है तो वहाँ पर शैतान होता है। मायूसी गुनाह है, इसलिए मायूसी से बचने के लिए आप लोग बस कामों में आज के दिन जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जेमिनी वालों की मदद ज़रूर करेगा। कैंसर के बारे में भी बता दें, कैंसर का आज का दिन कैसा रहेगा? कैंसेरियंस वाटर साइंस बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, तो देखते हैं कि कैंसेरियंस का आज का दिन कैसा रहेगा। कैंसेरियंस का आज का दिन कैसा नज़र आता है। अपने मामलात को अपने तक रखें, गुस्सा ना करें, बहस और लड़ाई से परहेज़ करें, और अगर कोई आर्गुमेंट करने का मूड हो किसी का तो कैंसेरियंस को उनसे किनारा कशी कर लेनी चाहिए आज के दिन। और 4 से 6 बजे के दरमियान कोई इनका काम, इनकी ख्वाहिशात जो ये चाहते हैं, कोई पेंडिंग काम, वो पूरा होता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल ठीक। लियो के बारे में भी बता दें। लियो वाले बुर्ज असद फायर साइन है, और देखते हैं कि लियो वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। लियो वालों का आज का दिन कैसा नज़र आता है। तो लियो वाले एक तो अपनी फैमिली को टाइम दें, और अगर ये प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का तो ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या वीज़ा वगैरह या जो भी इनका पेपर वर्क है वो कंप्लीट करें, और थोड़ा सा जो है वो सब्र के साथ काम लें। गुस्सा मत कीजिएगा फैमिली वालों के साथ, क्योंकि जितना ये टाइम अगर अपनी फैमिली या घर वालों के साथ स्पेंड करेंगे तो उतनी ही अल्लाह ताला की मदद इनको आज के दिन मिलेगी। विर्गो के बारे में भी बता दें, विर्गो का आज का दिन कैसा रहेगा? बुर्ज सुम्बला अर्थ साइन है विर्गो, तो विर्गो का देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। आज का दिन विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। तो विर्गो वालों के पास 3 से 4 ऑप्शंस आएंगी कामों के हवाले से, और किसी एक ऑप्शन के ऊपर ये लोग अवेल करेंगे। ट्रैवल भी कर सकते हैं कामों के हवाले से, या प्लान बन सकता है ट्रैवल करने का। और आज के दिन जैसे ही शाम होगी तो कोई बड़ी कॉल या बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ा काम अल्लाह ताला की तरफ से ही, अल्लाह ताला की तरफ से इनको बहुत बड़ी मदद आने वाली है आज के बिल्कुल दिन। ठीक। हमारे साथ लाइव कॉलर मुबीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या जानना चाहेंगे आप? इसमें अपने 2024 के बारे में जानना चाहूँगा, कैसा गुजरेगा। बिल्कुल ठीक। 2024 के बारे में मुबीन जानना चाहते हैं कैसा गुजरेगा। इनकी कोई डेट ऑफ बर्थ आपको रिक्वायर्ड है या वैसे ही पूछ? एक तो मुबीन आप अपना पूरा नाम बता दें, और दूसरा अपनी वालदा का नाम, और तीसरा अपनी डेट ऑफ बर्थ। मेरा नाम है मोहम्मद मुबीन, वालदा का नाम है नजमा, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1995। ठीक हो गया, 13 जनवरी, ठीक है। मुबीन का देखते हैं जी 2024 कैसा गुजरेगा। मुबीन का 2024 कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। मुबीन का 2024 मुबीन आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, कामों का बोझ बहुत ज़्यादा है मुबीन के ऊपर, और हमेशा ये किसी ना किसी से अपने दिल की बात जो है दिल हल्का करने के लिए शेयर करते रहते हैं, लेकिन हर किसी से ना किया करें, क्योंकि जब भी ये अपने कामों के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में या किसी चीज़ के भी बारे में किसी से डिस्कस करते तो इनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो कोशिश करें कि जो भी आपके काम शाम हैं उनको अगर आप पॉजिटिव होके करें, नेगेटिव एनर्जी को ना कैरी करें, तो मुबीन का 2024 बहुत अच्छा गुजरता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल ठीक। लिब्रा। लिब्रा का देखते हैं जनाब। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर सना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जानना चाहेंगी सना आप? मैं अपने मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगी। क्या पूछना चाहती हैं आप? कि मतलब कि सुकून कब तक आएगा? सुकून कब तक आएगा? आजकल हर बंदे को तलाश है, इंतज़ार है, सुकून उसकी ज़िंदगी में कब आएगा। सना आपका पूरा नाम? सना मुनीब। सना मुनीब, ठीक है। सना मुनीब की देखते हैं कि
میرڈ لائف جو ہے وہ کیسی جا رہی ہے؟ ثنا منیب کی میرڈ لائف سکون کب آئے گا؟ اچھا ثنا، ایک تو نیگیٹیوٹی کا بہت جلدی شکار ہو جاتی ہیں، غصہ بہت جلدی ان کو آ جاتا ہے اور گھر پہ بہت زیادہ بے سکونی ہے ان کے، تو نیگیٹو چیزوں کا، جادو جنات کا اثر یہاں پہ موجود ہے، نظر آتا ہے. اور کوشش کریں کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد اگر 41 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کے اوپر دم کر کے پئیں تو ان کی طبیعت بھی تھوڑی سی ذرا ان کو آرام آئے گا. اور دوسرا یہ جو ایک دم سے ہائپر ہو جاتی ہیں یا تلخ کلامی کی طرف چلی جاتی ہیں تو وہ والی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹرول ہو جائے گی. سکون تو دیکھیں اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کریں گے یا اس کا ذکر اذکار نہیں کیا کریں گے تو سکون آپ کو تبھی آئے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. اسپرچول کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر ارشاد موجود ہیں. السلام علیکم ارشاد. وعلیکم السلام. جی کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ میں اپنے ستارے کے بارے میں اور کوئی ناچاکیوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. ناچاکیوں کے بارے میں کیا؟ کھل کے پورا سوال بتائیں. کل کے سوال یہی ہے کہ جو میرا کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ارشاد کا کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا، چیزیں کب تک بہتر ٹھیک ہو گیا. ارشاد آپ کا پورا نام؟ محمد ارشاد احمد. محمد ارشاد؟ ہاں جی محمد ارشاد. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کی تاریخ پیدائش؟ تاریخ پیدائش تو کم سے کم بھی 52 سال 52 سال کا ہو گیا ہوں. نہیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تاریخ پیدائش؟ تاریخ پیدائش تو ابھی یاد نہیں ہے، ابھی اس ٹائم کا کوئی بھی یاد نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد ارشاد کے ساتھ ایشو کیا ہے. محمد ارشاد کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ محمد ارشاد کے کام کیوں نہیں ہوتے؟ محمد ارشاد کے کام جو ہیں وہ روحانی طریقے سے روکے گئے ہیں، اور جب بھی یہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں یا تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے یا کام جو ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے اور یہ خود کام کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. طبیعت ان کی بوجھل رہتی ہے، غصہ ان کو شدید آتا ہے، ان کا سر گھومتا رہتا ہے غصے سے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ارشاد صاحب جو ہیں وہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ یا اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھنا 41 ٹائمز پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں تو ان کا یہ جو طبیعت میں بوجھل پانا ہے، جو ان کے جسم کے اوپر بوجھ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا اور کاموں کی ان کے اوپر جو ہے وہ بندش لگی ہوئی ہے. بالکل اس لیے کام ان کے سٹک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. فوزیہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم فوزیہ. وعلیکم السلام. جی کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. عمر اکرام اس کا نام ہے. 27 اس کی 11 اگست. تو وہ باہر کا اپلائی کر رہا ہے لیکن اس کا کام نہیں بن رہا. ابھی بھی اس نے پیسے وغیرہ دیے ہوئے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا اس کا ہو جائے گا؟ اب کیا ہو جائے گا؟ عمر اکرام کا دیکھتے ہیں جی کہ باہر جانے کا چانس بن جائے گا. عمر اکرام کا کیا باہر جانے کا چانس بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا عمر اکرام کا باہر جانے کا چانس بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ عمر اکرام کا باہر جانے کا چانس ابھی تو تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے اور رکاوٹیں ہیں کافی زیادہ، اور بہت بار یہ ابھی سے نہیں ٹرائی کر رہی ہے، کافی پہلے سے بھی ٹرائی کر چکے ہیں باہر جانے کی. لیکن جب بھی یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا ایک طرح سے نا فل سٹاپ یا ان کا اپنا کام جو ہے باہر جانے کا وہ ہوا میں چلا جاتا ہے. مسئلہ ان کے اپنے ساتھ ہے، کچھ روحانی ایشوز کی وجہ سے ان کی اپنی لائف جو ہے عمر صاحب کی وہ تھوڑی سی ڈسٹرب نظر آتی ہے. اس کام کے لیے اگر یہ 11 دن کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، 41 ٹائمز اگر یہ آیت کریمہ پڑھ لیں اس کام کے لیے تو کوئی نہ کوئی ان کو خواب کی صورت میں یا خبر کوئی آ جائے گی ظاہری طور پہ بھی کہ آپ کا کام جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں بلاول. السلام علیکم بلاول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا جاننا چاہیں گے بلاول آپ؟ میں پڑھائی کے معاملے میں پتہ لگوانا چاہتا ہوں کہ اس سال میں 10th کلاس کے پیپر دینا چاہتا ہوں، کیا میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا کیا نہیں؟ کامیاب آپ بالکل ہو سکتے ہیں اگر آپ تیاری کریں، اگر آپ اچھا پڑھائی کریں. لیکن کارڈز کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اکیڈیمکلی دیکھتے ہیں. بلاول، ہاں بلاول کیا پڑھائی میں ایجوکیشن میں کامیاب ہو سکیں گے؟ بلاول کیا ایجوکیشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟
ایک تو جب بھی یہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کا جو دماغ ہے وہ معوف ہو جاتا ہے اور سوچیں جو ہیں وہ چل پڑتی ہیں کہ ایک سوچ کے ساتھ دوسری سوچ آتی ہے، تیسری سوچ آتی ہے، تو وہ ایک چین پوری جو ہے وہ چل پڑتی ہے اور ان کا پھر پڑھنے کا بھی جو ہے وہ دل نہیں کرتا. تو پڑھنے سے پہلے اگر یہ 21 ٹائمز اعوذ باللہ پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں تو اس سے جو ان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے یا اوجھل پن یا سستی طاری ہو جاتی ہے وہ دور ہو جائے گی. ایک اور لائیو کالر ہے گلزار ہمارے ساتھ. السلام علیکم گلزار. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہیں ہم. آپ بتائیں کیا جاننا چاہیں گے؟ جی میں 2023 میں بہت زیادہ نقصان کیا، ابھی میں 2024 کا ستارہ دیکھنا چاہتا ہوں. اپنا نام گلزار ہے میرا. گلزار ٹھیک ہو گیا. گلزار صاحب کا 2024 میں مالی معاملات کیسے رہیں گے؟ گلزار صاحب کے 2024 میں مالی معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ گلزار صاحب کے 2024 میں مالی معاملات اگر تو گلزار صاحب جو ہیں وہ مایوس ہو کے باہر جانے کا پلان کر رہے ہیں یا ارادہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے تو ان کو بالکل بھی خوشی نہیں دی تو میں باہر چلا جاتا ہوں، تو ابھی ذرا تھوڑا سا ویٹ کر لیں کیونکہ میرے خیال سے مئی کے مہینے کے بعد ان کی جو مالی صورتحال ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. نوال ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر ہے. السلام علیکم نوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوال کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ میرے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ان کا نام محمد نعمان ہے. ٹھیک ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بس یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا 1 ویک یا 1 منتھ کے بعد نا یا تو جاب سے نکل جاتے ہیں یا ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. تقریباً یہ 6 سال ہو گئے ہیں ہمیں اسی طرح ہی. ٹھیک ہے. محمد نعمان کے ساتھ ایشو کیا ہے؟ دیکھتے ہیں جی کہ محمد نعمان کے ساتھ کیا ایشو ہے. محمد نعمان کے ساتھ کیا ایشو چل رہا ہے؟ ایک تو محمد نعمان کے ساتھ جو ہے تقریباً یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ اس کو 5-6 مہینے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے. 5-6 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. تو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام سارا خراب ہو جاتا ہے اور ان کے پیچھے کوئی عامل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے جو ان کے سارے کام پڑھائیاں کر کے جو ہے وہ ختم کر رہا ہے اور روک رہا ہے. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی آسانی ہو آبویسلی، پھر اس کے لیے ایک روحانی علاج ہی ہوتا ہے. بالکل روحانی علاج ہوتا ہے. نصر اللہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم نصر اللہ، کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. وہ 2023 میں میرا بہت نقصان ہوا کاروبار میں، تو 2024 میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا کاروبار دودھ کا میں کام کرتا ہوں تو میرے لیے کیسا رہے گا؟ دودھ کا کام کرتے ہیں، کیسا رہے گا 2024 آپ کے لیے؟ نصر اللہ کا دیکھتے ہیں جی کہ 2024 کا جو سال ہے وہ کیسا نظر آتا ہے. 2024 کا سال کیسا نظر آتا ہے نصر اللہ کے لیے؟ بہتری سے بھرا ہوا. جو نقصان انہوں نے اٹھایا 2023 میں وہ جیسے جیسے آپ کا یہ فروری کا مہینہ فیب کا مہینہ جب سٹارٹ ہوگا تو نصر اللہ صاحب کو بہت زیادہ کاموں میں، یہ صرف ایک کام نہیں، یہ اور بھی بہت سارے کاموں میں اگر ہاتھ ڈالیں تو یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی زبردست صلاحیتوں سے نوازا ہے. اگر یہ بڑے بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے تو ان کو بڑی بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں اور یہ ڈھیر سارا پیسہ 2024 میں کما سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم سٹارز کو ذرا کمپلیٹ کر لیں. لبرا کے بارے میں بتا دیں. لبرا برج میزان، ایئر سائن اور اصول اور جسٹس کے پکے. تو دیکھتے ہیں کہ جی لبرا والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے. لبرا والوں کے ساتھ چیٹنگ ہو سکتی ہے. بڑے کاموں میں ہاتھ مت ڈالیے گا اور کوشش کریں کہ اگر لبرا والے کوئی کانٹریکٹ کرنے لگے ہیں اپنے جاب کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے تو وہ ابھی اس کو ڈیلے کر دیں اور غصہ نہ کریں. بہت ہی تلخ کلامی کی طرف نہ جائیں کیونکہ ان کے کچھ اپنے کام جو کافی عرصے سے پینڈنگ ہیں تو ان کی فرسٹریشن آج کے دن تھوڑی سی پیک پہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسکارپیو کے بارے میں کوئکلی بتائیے گا. اسکارپیو کا دیکھتے ہیں جناب کہ آج کا دن کیسا گزرے گا. اسکارپیو کا آج کا دن کیسا گزرے گا تو اسکارپیو والوں کو بہت زبردست قسم کی اللہ تعالیٰ کی مدد اور بڑا ہی کمپیٹیٹیو اسپرٹ لے کے یہ اپنے کاموں کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کامیابیاں آج کے دن دے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سیجیٹیریس کے بارے میں بتا دیں. فائر سائن ہے سیجیٹیریس، تو سیجیٹیریس کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرے گا. مالی معاملات میں مدد اور کوئی نیا کام، کوئی نئی اپرچونٹی پیسوں کے حوالے سے ان کے پاس آتی ہوئی نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر ہے ممتاز. السلام علیکم ممتاز.
कॉल ड्रॉप हो गई है। कैप्रिकॉर्न के बारे में बताइए। कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न का आज का दिन कैसा गुजरेगा? कैप्रिकॉर्न का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है? बड़ी ही अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं। अगर ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, घर जाएं, अपनी वालदा को टाइम दें, अपने बहन भाइयों को टाइम दें, तो बहुत ज़्यादा मदद अल्लाह ताला की इनको आती हुई नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है। एक्वेरियस के बारे में भी बताते हैं। एक्वेरियस बुर्ज दिलो वाले एयर साइन है, और देखते हैं कि एक्वेरियस वालों का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। एक्वेरियस वालों का आज का दिन किसी मसले के ऊपर जितना ज़्यादा ये स्ट्रेस लेंगे तो इनका मसला और ज़्यादा बड़ा बनता जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने मामलात को, अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द करें ताकि इनके कामों में रूहानी तरीके से मदद आए। बिल्कुल ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस वाटर साइन है। देखते हैं जनाब कि पाइसेस वालों का आज का दिन कैसा नज़र आता है। आज का दिन पाइसेस वालों का कैसा गुजरेगा? नेगेटिविटी से बचें, अपने चीज़ों को अपने तक रखेंगे, और अपनी वालदा के साथ अगर ये अपना टाइम स्पेंड करें तो उनकी दुआएं लें, और ताकि इनके कामों में आसानियाँ पैदा हों। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अरज हमाद, हमारे साथ शो में मौजूद थे, और आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा ये हमारे साथ शेयर कर रहे थे व्यूअर्स। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।